अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे तक सो सकते हैं? 8 घंटे या 10 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 15 घंटे? अब अगर आप सोकर 300 साल बाद उठें तो कैसा महसूस करेंगे? वो 7 नौजवान जो सोकर 300 साल बाद उठे, हम आज उन्हीं 7 नौजवानों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और एक गार को अपना मस्कन बनाया। हम में से अक्सर ने अपने बड़ों से या किसी और ज़राए से ये सुना है कि असहाब कहफ सोकर 300 साल बाद उठे थे, मगर एक बात जो बहुत कम लोगों को मालूम है कि आखिर 300 साल बाद जब उन्हें उठाया गया यानी कि जगाया गया तो इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी और हमारे लिए इसमें क्या सबक पोशीदा है। दूसरी बात यह कि मुशरिकीन मक्का ने जब मायूस होकर उलमाए यहूद से मदद तलब की तो यहूदी आलमों ने मुशरिकीन मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाब कहफ के मुतालिक क्या सवालात करने को कहे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मसीही मज़हब का इब्तदाई दौर है। नबती हुकूमत के अतराफ यानी शाम वगैरह में ईसाइयत का ज़ोर है कि रकीम की चंद नौजवान सईद रूहें शिर्क से नफ़रत और बेजारी में तौहीद की तरफ मायल हो जाती हैं और दीन ईसवी कबूल कर लेती हैं। होते होते ये बात बादशाह वक्त तक पहुंच जाती है। बादशाह नौजवानों को दरबार में बुलाता है और इंकशाफ हाल चाहता है। नौजवान कलमा हक बुलंद करने में बेबाक और जर्री साबित होते हैं। ये बात बादशाह को नागवार गुजरती है, मगर वो दोबारा मामले पर गौर करने के लिए उन नौजवानों को चंद रोज़ की मोहलत दे देता है। ये नौजवान दरबार से वापस आकर आपस में मशवरा करते हैं और तय ये पाता है कि खामोशी के साथ किसी पहाड़ के गार में पोशीदा हो जाना चाहिए ताकि मुशरिकों के शर से महफूज रहकर इबादत इलाही में मशगूल रह सकें। ये सोचकर वो एक गार में पोशीदा हो जाते हैं। जब वो गार में दाखिल होते हैं तो अल्लाह ताला उन पर नींद तारी कर देता है और ख्वाब ही की हालत में वो करवटें बदलते रहते हैं। गार की भी कुछ अजीब कैफियत होती है, अंदर से बहुत वसी, मगर कुदरत ने उसको ऐसा बनाया है कि ज़िंदगी के बका के तमाम कुदरती वसाइल वहाँ मौजूद होते हैं। ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि ना उस गार में तारीकी ही तारीकी है कि कुछ नज़र ना आए और ना इतनी रोशनी होती है जैसे खुले मैदान जैसा हो। इस हालत में चंद इंसान उस गार में ख्वाब आलूद हैं और उनका रफ़ीक कुत्ता अपने अगले हाथ फैलाए गार के दहाने पर बाहर की जानिब मुँह किए बैठा है। इस मजमूई सूरत-ए-हाल ने ऐसी कैफियत पैदा कर दी है कि पहाड़ों के दरमियान गार के अंदर जागने वाले इंसानों पर खौफ व हिरास तारी हो जाती है और वो भाग खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। बरसों तक ये नौजवान इसी हालत में आराम के साथ महफूज रहते हैं कि शहर में इनकलाब बर्पा हो जाता है। रोमी ईसाई जो कि कमज़ोर थे वो नबती हुकूमत पर हमलावर होते हैं और वो हुकूमत का तख्ता उलट देते हैं और जब दुश्मन को शिकस्त देकर उस पर काबिज हो जाते हैं उसके बाद रकीम ईसाइयत की आगोश में आ जाता है। अब खुदा की मशीयत ये फ़ैसला करती है कि ये नौजवान बेदार हों और अल्लाह के हुक्म से वो जाग जाते हैं और आपस में सरगोशियाँ करते हुए एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कितनी मुद्दत तक सोते रहे। किसी ने जवाब दिया 1 दिन, तो दूसरे ने कहा दिन का कुछ हिस्सा। फिर कहने लगे कि हम में से कोई शहर जाकर खाना ले आए और ये सिक्का ले जाए, मगर जो भी जाए इस तरह लेन देन करे कि शहर वालों को पता न लग सके कि हम कौन हैं और कहाँ हैं, वरना मुसीबत आ जाएगी। बादशाह जालिम भी है, मुशरिक भी है, वो या तो शिर्क पर आमादा और बेदीनी पर मजबूर करेगा या हम सबको कत्ल कर डालेगा। ये बातें हमारे दीन और दुनिया को बर्बाद करने वाली साबित होंगी। अब उन नौजवानों में से एक सिक्का लेकर शहर की तरफ चला जाता है और वहाँ क्या देखता है कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वहाँ नए आदमी, नया तौर तरीका, हर चीज़ बदल जाती है, मगर फिर भी वो डरते डरते एक बावर्ची की दुकान पर पहुंचता है और खाने पीने की चीज़ें खरीदता है।
جب باری قیمت ادا کرنے کی ہوتی ہے تو وہ باورچی کو سکہ دے دیتا ہے۔ جب باورچی کی نظر اس سکے پر پڑتی ہے تو باورچی کو شک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سکہ اس دور کا نہیں ہوتا بلکہ قدیم سکہ ہوتا ہے، اور اس طرح آخر بات کھل جاتی ہے۔ جب لوگوں کو اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے تو وہ اس شخص کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس عجیب و غریب معاملے سے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، کیونکہ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے باشندوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عیسائیت پھیل جانے سے اس کو بے حد خوشی ہوئی، مگر وہ اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کرنے لگا کہ وہ دنیا کے ہنگاموں سے علیحدہ رہ کر یاد خدا میں وقت گزاریں۔ اس لیے وہ کسی طرح اس مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے رفقا میں پہنچ کر سب کچھ ان کو بتاتا ہے۔ ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ ان کے پیچھے اس غار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب وہ غار میں انہیں مل جاتے ہیں تو شہری ان سے اصرار کرتے ہیں کہ وہ شہر چلیں اور اپنی پاک زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کسی طرح بھی آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ راہبانہ زندگی کے ساتھ اسی غار میں گزارنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جب ان مردان خدا راہبوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب لوگوں میں چرچا ہوتا ہے کہ ان کی یادگار قائم ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں جو حضرات ذی اثر اور با اقتدار تھے وہ اس غار پر ہیکل کی تعمیر کا فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک مسجد کی تعمیر کا۔ پھر غار کے دہانے پر ایک عظیم و شان ہیکل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 300 سال بعد مدینہ میں بیٹھے یہودی علماء نے مشرکین مکہ کے مدد کے طور پر چند سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنے کو کہے تھے۔ ابن اسحاق بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش مکہ میں یہ مشورہ ہوا کہ محمد کا معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ایسا کوئی یقینی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ صادق ہیں یا کاذب، تاکہ ہم ان کے متعلق اپنی آخری رائے پر عمل کر سکیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہود مدینہ سے حل کرایا جائے، کیونکہ وہ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں اور اس قسم کے معاملات میں صاحب بصیرت ہیں۔ قریش نے اس غرض سے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا۔ علماء یہود نے ان سے کہا کہ تم ان سے 3 باتیں دریافت کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو بلا شبہ وہ خدا کے رسول ہیں، تم کو ہرگز ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو تم کو اختیار ہے کہ جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ ان 3 سوالات میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزرا۔ وفد نے مکہ جا کر قریش کو یہ بات بتائی، اور قریش نے اس بات کو بہت پسند کیا اور حضور اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب میں وحی آنے پر دوں گا۔ چنانچہ وحی آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان واقعات کی حقیقت سے آگاہ ہوئے تو آپ نے جواباً فرمایا، ہم اس کا اصل قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اس وقت یقیناً ہم نے زیادتی کی بات کہی ہوگی۔ یہ ہماری قوم کے لوگ، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں دیتے؟ بس اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اور جب ان مشرکوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے بے تعلق ہو چکے ہو تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان مہیا کرے گا۔
اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف جھک جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں طرف ان سے کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کھلی جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی رہنما اور دوست نہیں ہوگا۔ اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ جانگ کر انہیں دیکھیں تو بھاگتے ہوئے پیٹھ پھیر لیں اور ان سے رعب زدہ ہو جائیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ دوسرے نے جواب دیا، ہم ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارا رب ہی جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ بس تم اپنے میں سے ایک آدمی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ اس شہر میں سب سے پاکیزہ کھانا کس کا ہے، اور اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ خوب نرم بات کرے اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ بتائے۔ یقیناً اگر لوگ مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں اپنے دین میں لوٹا دیں گے، اور تب تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کچھ نے کہا، ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو اس معاملے میں غالب آئے انہوں نے کہا، ہم ان کے غار پر ضرور مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ بن دیکھے رائزنی کرتے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اے نبی کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال سے واقف ہیں۔ بس تم سرسری بحث سے بڑھ کر ان کے متعلق لوگوں سے بحث نہ کرو، اور ان کے متعلق کسی سے نہ پوچھو۔ اور اے نبی کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہیں کہ بے شک میں کل اسے کرنے والا ہوں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اگر بھول کر ایسی بات منہ سے نکل جائے تو اپنے رب کو یاد کرو، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہ اپنی غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال مزید۔ کہہ دیجئے اللہ اسے خوب جانتا ہے جتنی دیر وہ غار میں رہے۔ آسمان اور زمین کا غیب اسی کو معلوم ہے، وہ کیا خوب دیکھنے اور سننے والا ہے۔ ان تمام مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔